रबीउ सानी जुमेरात के दिन या गनी या मुगनी अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत बताए गए तरीके के ऐन मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी बदकिस्मती, आपके जो काम नहीं बनते, आपके काम में जो रुकावटें हैं, आप जो भी कारोबार करते हैं उसमें नाकामयाबी हासिल होती है, आप जो भी सोचते हैं अल्लाह पाक उसके बिल्कुल बरअक्स आपके साथ करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक की रज़ात आपके साथ हो, अल्लाह पाक की रज़ात आपसे हासिल हो, तो मेरे दोस्तों इस वजीफे को जो तरीकेकार में बता रहा हूं उसके मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी नसीब बदल जाएंगे। ये वजीफा करते ही आपके हाथ में दौलत का अंबार लग जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। या गनियो या मुगनियो सिर्फ 7 दफा इस तरह से पढ़ लें, सब रिश्तेदार देखकर हैरान ना हो जाएं, तो फिर कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो हमेशा परेशान रहते हैं कारोबार की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से और दौलत ना होने की वजह से। तो इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम की तमाम मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी। आज आपको अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का 7 लोगों के दाने पर एक ऐसा खास और मुजर्रिब वजीफा बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। अगर आप ये वजीफा अपनी नस्लों को बताएं, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें शादो आबाद रहेंगी। लौंग के दाने बआसानी बाजारों में मिल जाते हैं। आपने लौंग के 7 दाने लेकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और या गनियो या मुगनी का खास वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मेरे अस्माए हुस्ना में से सिफाती नामों से अपनी जिंदगियों को आसान कर लीजिए। इस पर बहुत से अकाबिरीन ने, बहुत से अल्लाह के वलियों ने, बहुत से पैगंबर और रसूलों ने अल्लाह ताला के सिफाती नामों को आजमाने के बाद जाहिर कर दिया कि वो अस्माए आजम है। जैसे 7 लौंग के दानों पर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला आपके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा फरमा देता है। आपके घर में रहमतें और बरकतों की बरसात फरमा देता है। आपके रिज्क में वुसअत अता फरमा देता है। 7 लोगों के दानों का ये वजीफा आज तक जिसने भी किया, अल्लाह ताला ने उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियों का हमेशा के लिए खात्मा फरमा दिया। बात सारी यकीन का अमील होने की है, बात सारी जिक्र इलाही और रब काबा को राजी करने की है। और रब की जात हमेशा तभी आपके वज़ाइफ का फायदा देती है जब आपका यकीन कामिल होता है। बस नाजरीन, इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है यकीन कामिल। जिस तरह हम दुनियावी असबाब पर यकीन रखते हैं और इतनी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, अगर हम इतना यकीन इन रूहानी असबाब पर करें और थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त कर लें तो शायद हमें सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी बड़ी से बड़ी हाजत, हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरत तक यकीन कामिल के साथ इन रूहानी असबाब को इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मायूसी और नाउमीदी छोड़कर पुख्ता यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि कुरान करीम में इरशाद हुआ है, अल्लाह पर भरोसा करो क्योंकि इसके सुपुर्द जो काम कर दिया जाए वो उसके लिए काफ़ी है। और जो दुआ पूरी यकीन और ईमान के साथ की जाए वो कभी रद्द नहीं होती। और दुआ में जल्दबाजी ना की जाए। हमारी ये छोटी छोटी हाजतें, ज़रूरतें अल्लाह के आगे क्या हैसियत रखती हैं, बस यकीन की कमी है, नाउमीदी है और जल्दबाजी है, जिसकी वजह से हम इन मुबारक नामों के असरात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए हर अमल और वजीफे की सबसे पहली शर्त है यकीन कामिल हो। बहैसियत मुसलमान ये हमारे ईमान का तकाजा भी है कि हम इन पर कामिल यकीन रखें। अगर किसी अमल या वजीफे के असरात हम तक नहीं पहुँचते
تو اس سے سراسر اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارے مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں اس میں شک شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور اسی ہی سے مدد مانگیں۔ بے شک وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیں شیطان ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال اخارت کر دیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ایک نہایت اندھے کنویں سے بھی نکال سکتا ہے اور سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک اتنی مبارک ذات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مبارک کتاب بھی عطا کری، اپنا حبیب بھی عطا کرا۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن مجید میں شفا کے نسخے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں، اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ آپ کو بتاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار بھی نظر آتے ہیں، یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال مالٹی کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منافق ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھولوں کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تمیہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو، زندگی گزارنے کے لیے ایسی رہنمائی ملتی رہتی ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، اس لیے بالکل پریشان نہ ہو اور اللہ پر توکل رکھیں، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ انما العسرین، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسو دیکھ کر فوری عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ
وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آوارگی اور آوازدی اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حلال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے، اور ہر صورت آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، وقت چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا ہے، اور ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقین آگے والے یعنی کہ حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ پریشان نہ ہو، اور یہ امت سوچے گی کہ کیسے ہوگا، اور فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اور جب اللہ پاک کن کہے دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات صرف آپ کے ذہن میں ہیں، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کے خوفناک لمحات کو آپ کے سب سے بہترین حملات میں بدل سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، اور وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ تو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، تو بے شک اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ بے شک میرے رب فرماتے ہیں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا، اپنے پروردگار کے نام تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی، سرکار غوث اعظم اور ان جیسی بڑی بڑی ہستیاں جب بھی رب سے مانگتی ہیں اس یقین سے مانگتی ہیں، وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے۔ آج ہمیں وظائف کو بھی آزماتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں ختم نہیں ہونے کا نام لیتی۔ محترم بھائیوں، محترم ناظرین، آج یقین کامل کے ساتھ یا غنیوں یا مغنی لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیجئے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ کر لیجئے، آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کی برکت رہے گی، اس وظیفے کی رحمت، اس وظیفے کی فضیلت اس کے آپ کی نسلوں تک شاد و آباد رہے گی۔ جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ابھی دنیا و جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 لوگوں کے دانوں لے کر مصلے پر بیٹھ جائیں، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حاجت، چھوٹی چھوٹی خواہش فوری طور پر ایک جھٹکے میں پوری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اپنے بڑے بڑے مقاصد اور جو بھی بڑے مقصد آپ کو لگتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر آپ لوگ دعائیں خاص کریں، اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر مانگنا چاہے، اللہ پاک کو وسیلہ بنائے، اور اللہ پاک کے حضور آپ لوگوں نے ایک اچھے انداز میں دعا بھی مانگنی ہے، تو لہٰذا عمل کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی چاہے تو وہ پڑھ لیں، یا پھر کوئی چھوٹا درود پڑھنا چاہے یا کوئی اور سا درود جو آپ کو یاد ہو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لونگ کے دانوں پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی پڑھنا ہے۔ اب اس لونگ کے دانے کو علیحدہ کر دیجئے اور دوسرے لونگ کا دانہ پکڑ لیجئے، اب اس پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ لیجئے، پھر تیسری لونگ کا دانہ پکڑ لیجئے، اس پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر الگ الگ 50 بار یا غنیوں یا مغنی پڑھنا ہے۔
اور اس طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 3 باتوں کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا، وظیفے کی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات، جب 7 لونگ کے دانوں پر 50-50 بار یا غنی و یا مغنی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو 7 لونگ کے دانوں کو اکٹھا کر لیجئے گا۔ 7 لونگ کے دانوں کو اکٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر دیجئے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھنا ہے۔ خصوصی نصاب یہ مخصوص ذکر الہی کو راضی اللہ سے آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کروا دیتا ہے۔ رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر آپ کی نئی زندگی کا آغاز فرما دیتی ہے۔ یا غنی و یا مغنی کو پڑھنے کے بعد 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھی پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر کھولتے ہی 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مار دیجئے۔ آپ نے دوسری بات پر عمل یہ کرنا ہے، یہ وظیفہ کرتے دوران اگر تو آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو ہلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وظیفے کی شرط ہی یہ ہے کہ یقین کامل پوری توجہ کے ساتھ دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ تیسری بات، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ نے دانے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے چلے جائیں گے مل جائے گا۔ یاد رہے کہ لونگ کے ہر دانے پر 50 بار یا غنی و یا مغنی اور 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سچی توبہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے، اس عمل کے بعد کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی مشکل پریشانی ہے، کوئی حاجت بڑی سے بڑی ہے تو آپ عمل کو صرف 7 دن تک مسلسل جاری رکھیں۔ ان لونگ کے دانوں کو آپ لوگ اپنے پرس میں رکھ لیجئے، جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء کو رکھتے ہیں۔ سونے، زیورات اور پیسہ اس جگہ پر 7 لونگ کے دانوں کو عمل کرنے کے بعد محفوظ کر لیجئے۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔